बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलकत आरफ अलवी मुसलसल आइन अपने ओहदे के आइनी तकाज़ों और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ उनका सफ़र जारी है आइन के आर्टिकल 6 की तरफ, जो संगीन गद्दारी से मुतल्लक है। और इस बाबत उनके खिलाफ फैसले भी मौजूद, एक नहीं, एक से ज़्यादा अदालती फैसले, आला अदालतों के फैसले भी उनके खिलाफ जो है वो मौजूद हैं। और उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो है उसमें अब कोई रुकावट नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आइन क्या कहता है, अदालती फैसले क्या कहते हैं और इनका अपना किरदार जो है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर इन्होंने वो जो मैंने कहा ना, जो आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो वफाकी काबीना ने एक समरी भेजी थी सदर मुमलिकत को कि जनाब इलेक्शन जो है उसका अमल मुकम्मल हो गया इंतखाबात का, और जो कौमी असम्बली का अजलास है वो तलब किया जाए पीर 26 फरवरी को। और सदर साहब ने जनाब वो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और पता चला है, ज़राए से ये खबर चल रही है कि सदर मुमलिकत ने एक नोट लिख दिया है कि जनाब इस वक्त जो कौमी असम्बली है, वो ऐवान जो है कौमी असम्बली का, वो अधूरा है। जब तक तमाम नशिस्तें नहीं मिल जाती उस वक्त तक अजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये जो उनका कहना है सदर मुमलिकत का, ये आइन से नावाकफियत या अदम वाकफियत नहीं है, बल्कि ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। ये कैसे खिलाफ वर्जी है, ये भी मैं इसका आगे जाके जिक्र करता हूँ। और जो सदर मुमलिकत साहब चाह रहे हैं कि जो पीटीआई वाले आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं मुत्तहदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनको शामिल करके जो आज़ाद अरकान की तादाद जो है फिर वो जो 81 बन जाएगी, उसके मुताबिक उन्हें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जो हैं उसमें से हिस्सा दिया जाए। तो अब ये जो सदर साहब का ख्वाब है, ये अधूरा रहना है। कल ही यानी 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुतवक्का फैसला है वो मुझे नज़र आ रहा है आइन और कानून की रोशनी में कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो शामिल हुए हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये इनकी शमूलियत ही नहीं होनी, ये देख लीजिएगा आप। और ना सिर्फ शमूलियत नहीं होनी, फिर कोई नशिस्त भी नहीं मिलनी इनको। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो किसी सियासी जमात में शामिल होना होता है, 3 दिन के अंदर अंदर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। और गजट नोटिफिकेशन जब ये इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होना होता है कानून के तहत 14 दिन के अंदर अंदर। उससे पहले भी जैसे इस दफ़ा हुआ है कि साथ साथ वो करते गए हैं नोटिफिकेशन जारी, जो इलेक्टेड एमएनएस थे उनके। तो फिर जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में शामिल होना होता है। कौन सी सियासी जमात में? हर एक सियासी जमात में नहीं शामिल हो सकते वो। अगर मखसूस नशिस्तों में हिस्सा लेना है तो फिर कौन सी सियासी जमात में शामिल होना है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आइन का आर्टिकल है 51 सब आर्टिकल 6 और फिर उसके अगले झैली आर्टिकल्स हैं डी और ई। वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से आर्टिकल्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जो झैली आर्टिकल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ये है कि जनाब जो आज़ाद अरकान होते हैं उनका मखसूस नशिस्तों में कोई हिस्सा नहीं होता। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। वहाँ लिखा हुआ है आइन में कि ये जनाब जो हिस्सा है ये सियासी जमातों का है और सियासी जमातों के जो अरकान मुंतखब हो गए आएंगे उनकी तादाद के मुताबिक तनासिब निकाला जाएगा और उसके मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो उन्हें दी जाएंगी। ये आइन में लिखा हुआ है। मखसूस नशिस्तों का तयन करना है तादाद का सियासी जमातों के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आज़ाद अरकान हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर अगर होना चाहें तो किसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं, ताकि उसकी बुनियाद पे उस सियासी जमात की जो तादाद है अरकान की, उसका तयन किया जा सके और उसकी बुनियाद पे उन्हें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जा सके, जो प्रायोरिटी लिस्ट उन्होंने दी होती है। तो भाई जी, ये जो जमात है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो कौन सी जमातों में शामिल हो सकते हैं? जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो नशिस्तें लेके आई हैं, जिनको उन नशिस्तों की बुनियाद पे मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, उनमें से किसी एक जमात में।
یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے نا، اس کی ایک نشست بھی نہیں ہے، یہ پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے، اور اس میں وہ شامل ہی نہیں ہو سکتے، شامل ہو کے وہ مخصوص نشستوں کا تقاضا ہی نہیں کر سکتے۔ کیسی دلچسپ بات ہے یہ۔ وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، جو ان کے صدر ہیں، جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، فیصل آباد سے الیکشن جیتے ہیں، وہ اپنی جماعت کے انتخابی نشان پہ الیکشن ہی نہیں لڑے، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ چلے جائیں وہاں، جو ان کی ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی، وہاں دیکھ لیں کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی ایک امیدوار بھی کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا۔ حامد رضا صاحب جو ہیں، یہ آزاد امیدوار، جیسے یہ ہیں پی ٹی اے والے، اسی طرح صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ بھی آزاد ہیں۔ یعنی سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے اس وقت قومی اسمبلی میں۔ پھر یہ شامل کس میں ہو رہے ہیں؟ شامل اس جماعت میں ہونا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو۔ تو اب یہ بارہ رولا شولا ڈالیں گے، اور اس کو اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے، تو اگر آئین کو دیکھا جائے، آئین کو، تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جناب ان کو جو انہوں نے درخواست، جو ڈکلیریشن دیا ہوا ہے کہ جناب ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شامل کر لیا جائے، وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دے گا الیکشن کمیشن، وہ اڑا دے گا کہ جناب یہ تو آپ کس جماعت میں، کسی اور جماعت میں شامل ہونا تو ہو جائیں، یہ تو اس نام کی تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ ہی جمع نہیں کروائی ہوئی مخصوص نشستوں کے لیے۔ وہ اس پہ بڑی دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن جو ہے 104 اور سب سیکشن 4، کہ جناب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ جمع کروانی ہوتی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہوتے ہیں ایک مخصوص مدت کے اندر، جو شیڈول دیا گیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف، اس کے مطابق اگر وہ لسٹ دی گئی لسٹ سے زیادہ نشستیں ہو جائیں تو پھر ایک جو ذیلی سیکشن ہے 104 کا، اس کے مطابق پھر وہ ایک اضافی لسٹ جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تو لسٹ پہلی شرط ہی پوری نہیں کی، نہ یہ پہلی شرط آئینی شرط پوری کی ہے، نہ قانونی۔ آئینی شرط یہ ہے کہ اس جماعت میں شامل ہو سکتا ہے جو پارلیمانی جماعت ہے، یعنی جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے نام کی کوئی جماعت اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ آزاد امیدوار ہیں انہی کی طرح، یعنی یہ گروپ ہے اور ان کو مخصوص نشستیں مل ہی نہیں سکتی۔ اور صدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ایوان ادھورا ہے، اور جب تک تمام نشستیں نہیں مل جاتی اس وقت تک جو اجلاس ہے یہ بلایا نہیں جا سکتا۔ صدر صاحب کا یہ خیال ہے اپنا۔ انہوں نے جو سمری ہے آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت بھیجی گئی تھی، اور یہ پابند ہوتے ہیں آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت کہ جو کابینہ کی طرف سے معاملہ بھیجا جائے، انہیں درخواست سمری بھیجی جائے، اس پر عمل کریں، اور اگر عمل نہیں کرتے تو پھر 14 دن کے اندر اندر انہوں نے 15 دن کے اندر اندر واپس کرنی ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے پھر دوبارہ سمری بھیجنی ہے، تو پھر 10 دن بعد اگر نہیں کرتے، 10 دن کے بعد وہ خود ہی منظور شدہ جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ تو اس معاملے میں وہ والا ایشو نہیں ہے کہ جناب یہ 14 دن کا انتظار کیا جائے یا 15 دن کا انتظار کیا جائے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ انتخابات ہونے کے بعد جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اسے غیر معنی مدت تک لٹکایا نہیں جا سکتا۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، پھر ترمیم کر دی گئی نواز شریف کے دور میں، اور پھر مشرف نے آ کے پھر وہ ترمیم ختم کر دی، اور اب پھر جو 18ویں آئینی ترمیم ہے جو 2010 میں کی گئی تھی، اس میں یہ فائنل کر دیا گیا ہے کہ جناب جو آئین کا آرٹیکل 91 ہے اور اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عام انتخابات ہونے کے بعد 21ویں دن اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، لازمی طور پہ۔ صوبائی اسمبلیوں کا بھی 21ویں دن میں ہوگا جو ان کے متعلقہ آرٹیکل ہیں، لیکن میں 91 کی کیونکہ یہ معاملہ قومی اسمبلی کا ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ 21ویں دن اجلاس قومی اسمبلی کا ہوگا، ضروری ہے، تا وقتے کہ صدر مملکت اس سے قبل اجلاس طلب نہ کر لیں۔ اب اس سے قبل اجلاس طلب کرنے کے لیے 21واں دن جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 29 فروری، یعنی 29 فروری کو ہر حال میں اجلاس ہونا ہے، جہاں صدر کی طرف سے طلب کیے جانے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے 29ویں دن والی۔ ہاں یہ شرط ہے کہ تا وقتے کہ صدر اس سے قبل طلب نہ کر لیں۔ اس سے قبل طلب کرنے کے لیے تاکہ 26 فروری کو اجلاس جو ہے یہ بلا لیا جائے، تو وہ ایک سمری بھیجی گئی تھی جو ہماری پارلیمانی امور کی وزارت ہے، اس کے دستخط سے وہ سمری جو ہے وہ کابینہ
میں جاتی ہے، پھر اس کی منظوری سے وہ صدر کو بھیجی گئی تھی، تو صدر صاحب جناب اس پہ گئے ہیں بیٹھ اور کہہ رہے ہیں جناب پہلے وہ پورا کرو. پورا ہونا ہی نہیں. پورا کیوں نہیں ہونا؟ پورا اس لیے نہیں ہونا کہ جناب آج تک جو پہلا اجلاس ہے وہ مکمل اجلاس کبھی جو پورے ہاؤس کی جو تعداد ہے اس کے مطابق آج تک ہوا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس وقت جو 336 کا ٹوٹل ایوان ہے، اور الیکشن کے لیے جیتنے کے لیے وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے 169 ووٹ جو ہیں وہ چاہیے، 50% سے زیادہ. تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پہلے میں ایک تو یہ کہ کچھ نشستوں پہ انتخاب ہی نہیں ہوتا، کچھ پہ حکم امتناعی ہوتا ہے، اور کچھ نشستیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن پہ 2-2 3 لوگوں نے الیکشن لڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک عہدے کا ایک جو ان کا حلقہ ہے اس کا وہ حلف اٹھاتے ہیں، پھر صوبائی کا ہوتا ہے، پھر یا قومی کا ہوتا ہے، ایک چھوڑ دیتے ہیں. اگرچہ جو سیٹیں مخصوص نشستیں ملتی ہیں وہ جو سیٹیں چھوڑ دینا وہ بھی گنی جاتی ہیں مخصوص نشستیں دینے کے لیے، ان کے تعین کے لیے. بہرحال یہ ایوان میں پورے لوگ نہیں ہوتے اس دن، اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ایوان نامکمل ہے. کبھی بھی ایوان پہلے اجلاس میں مکمل نہیں ہوتا، یہ میں بتا دوں. آپ ہسٹری دیکھ لیں، اٹھا لیں. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب 91 والی جو میں بات کر رہا ہوں کہ 91 کا جو سب آرٹیکل 2 ہے، وہ جو 21ویں دن اجلاس بلانا ہوتا ہے نا، اس میں صدر کا کوئی کردار ہوتا ہی نہیں. وہ ایک خود کار طریقہ کار ہے. یعنی جو قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے اور جو اسپیکر ہے وہ اجلاس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے کہ جناب جو آئین کے تحت 29 فروری جو ہے وہ 21واں دن ہے پولنگ کے بعد، تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ آ جائیں. پہلا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے، پھر ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جناب جو وزیر اعظم ہے ان کا الیکشن کب ہونا ہے. جب عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو صدر صاحب نے بہانہ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے حلف نہیں لیا، بیمار ہو گئے تھے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں. پھر وہ صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین ہیں سینٹ کے، انہوں نے ان کا جو ہے وہ ان سے حلف لیا تھا. کیا صدر جو ہے یہ انکار کر سکتا ہے؟ صدر منتخب وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ آئین کا تقاضا ہے، آئینی تقاضا ہے. اور وہ آئین کا آرٹیکل ہے 91 اور سب آرٹیکل ہے 5، یعنی 91 سب آرٹیکل 5. وہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ وزیر اعظم منتخب ہو جائے تو صدر کے لیے ضروری ہے، شیل بی کا لفظ ہے کہ اسے وہ دعوت دے گا کہ آپ جناب حکومت سنبھالیں، اور اسے اوتھ لے گا، حلف لے گا. صدر صاحب انکار نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آئین سے انحراف کریں گے، آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اور آئین کی خلاف ورزی پہ ان کے خلاف پہلے ہی عدالتی فیصلے آ چکے ہوئے ہیں. یہ جو عارف علوی صاحب ہیں نا، انہوں نے ایک دن بھی بطور صدر اپنے عہدے کے آئینی تقاضوں کا پاس نہیں کیا. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھیے جو آئین کا آرٹیکل ہے 41 اور اس کا پہلا ہی سب آرٹیکل ہے صدر سے متعلق جو آئین کا چیپٹر ہے، پاکستان کا ایک صدر ہوگا جو مملکت کا سربراہ ہوگا اور جمہوریہ کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا. یعنی وہ اتحاد کی علامت ہوگا، وہ کسی کا نہیں ہوگا، کسی سیاسی جماعت سے، کسی گروپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ صرف پاکستان کا صدر ہوگا اور اتحاد کی علامت ہوگا، پاکستان کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا. وہ آپ کو یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو وہاں پیپلز پارٹی کے اجلاس بلا لیا کرتے تھے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا، نہیں جناب صدر صاحب، آئین کے آرٹیکل 41 سب آرٹیکل 1 کے تحت آپ سب کے صدر ہیں، آپ نے جمہوریہ کے اتحاد کی نمائندگی کرنی ہے، آپ وہ نہیں بلا سکتے. وہ ایسے ہی ہوا تھا، اور پارٹی عہدہ جو ہے پارٹی کی سربراہی انہوں نے وہ چھوڑنی پڑی تھی انہیں. تو صدر صاحب جو ہیں یہ عارف علوی صاحب پہلے دن سے ورکر بنے ہوئے ہیں عمران خان کے، جو وہ کہتے تھے یہ کرتے تھے، اور قانون کا بیڑا غرق ہو رہا تھا. پارلیمنٹ میں لے جانے کی بجائے کوئی بل، یہ آرڈیننس جاری کرواتے تھے. 77 آرڈیننس جاری کروائے تھے انہوں نے، یعنی قانون سازی ہوتی نہیں تھی، قانون سازی بذریعہ آرڈیننس. یہ ان کے کرتوت تھے صدر صاحب کے اور پی ٹی آئی کے. اور دوسرا پھر جو حلف ہے ان کا، وہ جو آئین کے آرٹیکل 42 کے تحت
پھر وہ شیڈول میں دیا گیا جو حلف ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حلف اٹھاتے ہیں، ایک تو یہ میں غیر جانبدار رہوں گا، اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہیں آنے دوں گا، اپنے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا، اور جو میرے پاس خفیہ ڈاکومنٹ آئیں گے میں ان کو سر عام نہیں بیان کروں گا، جیسے عمران خان نے کر دیا جس طرح باتیں بولتے، یعنی ان کو خفیہ رکھوں گا۔ تو وہ یہ بھی حلف اٹھاتے ہیں، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں آئین کو برقرار رکھوں گا، آئین کا تحفظ کروں گا اور اس کا دفاع کروں گا، یعنی آئین پر عمل کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کا تحفظ کرنا۔ یہ قسم کھائی ہوئی ہے صدر صاحب نے، اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں صدر صاحب۔ صدر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے چیلے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ صدر کے طور پہ وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ وہ جب عاصم منیر صاحب والا معاملہ آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان نے جناب لانگ مارچ شروع کر دیا تھا، جب آرمی چیف کو ظاہر تبدیلی کا مرحلہ آ گیا تھا، نومبر کی بات میں کر رہا ہوں، تو پھر جناب یہ جو صدر صاحب ہیں، یہ جب سمری گئی تھی حکومت کی طرف سے تبدیلی کے لیے، نئے جنرل قمر باجوہ کے بعد جو نیا آرمی چیف مقرر کرنا تھا حافظ عاصم منیر صاحب کو، وہ سمری گئی تھی، تو جناب صدر صاحب خصوصی طور پہ لاہور پہنچے تھے، طیارے پہ بھاگے بھاگے آئے تھے اور آ کے بنی گالہ میں ملے تھے عمران خان سے، آپ سب کو یاد ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی تاثر یہ دے رہے تھے کہ جناب میں جو یہ کر رہا ہوں سمری منظور دستخط، اس کی حتمی منظوری میں وہ جو کابینہ والی سمری ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں تو بھئی عمران خان سے پوچھ کے کروں گا۔ اس نے اوکے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب عاصم منیر صاحب کو کر لیں، حالانکہ ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا، عمران خان کا کوئی کردار نہیں تھا، آئینی قانونی کوئی کسی قسم کا ان کا حصہ بنتا ہی نہیں تھا اس میں، لیکن صدر صاحب نے یہ کیا، یعنی یہ غیر متعلقہ آدمی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بھی ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے، غیر آئینی کام تھا، غیر متعلقہ شخص کے ساتھ وہ کیسے مشاورت کر سکتے تھے، کیسے اس کی رائے لے سکتے تھے اور کیسے اس کی رائے کی پابندی کر سکتے تھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب اس ملک میں جو ہے عمران خان وہ اوکے بہت اگے جا رہے ہیں جناب، فرسٹ کلاس۔ ایک تو یہ ہوگا، اور دوسرا شہباز شریف والا میں نے بتا دیا کہ حلف لینے سے انکار کیا انہوں نے، حالانکہ یہ آئین کے آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 5 کے تحت یہ پابند ہیں کہ جناب لازمی طور پہ حلف لیں گے منتخب وزیر اعظم سے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا رولا پڑا ہوا تھا حمزہ شہباز کا اور پرویز الہی کا، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ منتخب ہو گئے تھے، تو ان کے حلف کا معاملہ تھا، حلف نہیں لے رہے تھے، جو عمر سرفراز چیمہ پی ٹی آئی نے لگائے تھے، چوری سرور کو ہٹا کے، اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ کو انہوں نے گورنر لگا دیا تھا، اور وہ حلف نہیں لے رہے تھے ان سے۔ تو حکومت جو ہے وفاقی حکومت نے ایک سمری بھیجی صدر کو کہ جناب یہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں ان کو ہٹا دیا، یہ 9 مئی 2022 کی بات ہے۔ تو وہ جناب صدر صاحب نے وہ سمری روک لی، نہیں تبدیل کیا، اور آئین کے آرٹیکل جو 48 کی میں ذکر کر رہا ہوں اس کے تحت پھر وہ 15 دن تک جو ہے وہ معاملہ ایک دفعہ لٹکا رہا، اور 10 دن تک مزید لٹکا رہنا ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کے بعد میں وہ ٹائم شائم پورا ہوا، تو پھر جو بلیغر رحمان صاحب جو موجودہ گورنر ہیں ان کا جو ہوا تھا 30 مئی کو جا کے، یعنی 9 مئی سے لٹکا ہوا معاملہ 30 مئی کو جا کے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا اور حلف ہوا ان کا، جو بلیغر رحمان صاحب ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہوئی۔ اور پھر دوسرا جب یہ حلف والا معاملہ تھا نا حمزہ شہباز کا، حمزہ شہباز تو الیکٹ ہو گیا، اس کے بعد جناب ان کا جو ہے وہ حلف والا معاملہ تھا، جو گورنر صاحب ہیں وہ حلف نہیں لے رہے تھے، عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ گئے جناب عدالت میں، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، یہ حمزہ شہباز کی میں بات کروں، وہ گئے، محمد امیر بٹی صاحب جو 7 مارچ کو اب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اب بھی ابھی ہیں کچھ دن کے لیے وہ محمد امیر بٹی صاحب، تو انہوں نے یہ صدر کو 22 اپریل 2022 کو انہوں نے صدر کو یہ بھیج دیا لکھ کے کہ جناب اس معاملے کو دیکھیں، اپنوں کو نمائندہ وغیرہ مقرر کریں، اگر یہ گورنر نہیں لے رہا تو وہ انہوں نے کوئی نمائندہ شمائندہ مقرر نہیں کیا۔ پھر یہ 27 اپریل کو دوبارہ گئے کہ جناب ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آپ نے ٹائم دیا تھا، صدر صاحب نے کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جناب گورنر کو کہا کہ گورنر صاحب آپ حلف لیں، آپ پابند ہیں، لیکن گورنر نے پھر نہیں لیا، وہ پھر بیچارے گئے، پھر جا کے وہ تیسری دفعہ جب وہ گئے ہیں تو وہ جواد حسن صاحب کے پاس لگ گئی، اور انہوں نے 29 اپریل 2022 کو جو حکم جاری کیا، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا
کہ آپ جناب حلف لیں آ کے حمزہ شہباز سے. آپ کو یاد ہوگا پرویز اشرف صاحب آئے تھے، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حلف لیا تھا حمزہ شہباز سے. اور جو جواد حسن صاحب نے ججمنٹ دی تھی اس میں ایک بات لکھ دی تھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب صدر اور گورنر عمر سرفراز چیمہ دونوں آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. اب آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آئین کا آرٹیکل 5 یہ ہے کہ ہر شہری کی یہ فرض ہے، بنیادی فرض ہے، لکھا ہوا ہے. آئین کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ مملکت سے وفاداری اور آئین اور قانون کی اطاعت، تابعداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے. انہوں نے یہ کہا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جناب یہ گورنر صاحب اور صدر صاحب جو ہیں یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. اور آئین کی 5 کی خلاف ورزی کا مطلب ملک سے بے وفائی، غداری، وفا نہ کرنا، بے وفائی کرنا. یہ فیصلہ جو ہے پھر بعد میں اس کے علاوہ انٹرا کورٹ اپیل ہوگی تو پھر بعد سپریم کورٹ میں معاملہ چلے گیا، پھر وہ معاملہ گول چل ہو گیا. بہرحال یہ ججمنٹ جو ہے یہ موجود ہے. اور دوسرا ان کے خلاف آرٹیکل 6 والی جو میں بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 کی طرف ان کا سفر جو شروع ہو گیا ہوا ہے اس کی میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم سوری نے سائفر کی بنیاد پہ وہ کہا تھا جناب کہ آرٹیکل 5 کی یہ خلاف ورزی ہے، یہ سارے لوگ جو یہ محب وطن نہیں، بے وفا ہیں اور بیرونی اشاروں پہ یہ ساری قرارداد لے کے آئے ہوئے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک وغیرہ، تو یہ میں مسترد کرتا ہوں. اور یہ 3 اپریل کی بات ہے. اور اسی وقت پہلے سے اسمبلی تیار تھی ایک ٹوپی ڈرامہ، تو انہوں نے فوری طور پہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی اور صدر صاحب نے فوری طور پہ دستخط کر دیے، یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سارا کام لپیٹ دیا انہوں نے. حکومت بھی تحلیل ہوگی، اسمبلی بھی تحلیل ہوگی اور کابینہ بھی تحلیل ہوگی، جو بھی انہوں نے کیا. تو اس پہ پھر سو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو قاسم سوری کا اقدام تھا تحریک کو مسترد کرنے والا بطور ڈپٹی اسپیکر، وہ انہوں نے اس کا جو حکم نامہ نوٹیفیکیشن تھا وہ کالعدم کیا، قومی اسمبلی بحال کی اور حکومت بحال کی اور تحریک عدم اعتماد بحال کی اور اس پہ کاروائی کا حکم دیا، ڈیٹ مقرر کی کہ اس پہ فلاں دن اجلاس بلا کے ووٹنگ جو ہے وہ کروائی جائے تحریک عدم اعتماد پہ. تو اس میں جو 5 رکنی بینچ تھا، جو آرڈر آف دی کورٹ تو یہی تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہوا اسمبلی وہ تحلیل کرنے کا اور قاسم سوری کی طرف سے تحریک اعتماد کو مسترد کرنے کا اور صدر صاحب کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا اسمبلی کی تحلیل کا، یہ سارا کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. یہ تو تھا آرڈر آف دی کورٹ 5 رکنی بینچ کا. لیکن اس فیصلے میں 2 اضافی نوٹ بھی تھے. وہ 2 اضافی نوٹ تھے، ایک تو مظہر علی میاں خیل صاحب تھے اور ایک جمال خان مندو خیل صاحب، جج صاحبان جو ہیں. اور مظہر علی میاں خیل صاحب اب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جو لکھا تھا انہوں نے بھی وہی بات لکھی تھی جو جواد حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج نے لکھی تھی کہ جو صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہ سب آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان سے وفا نہیں کی، وفاداری کے تقاضے پورے نہیں کیے. اور پھر آگے جا کے جو لکھا ہے انہوں نے لکھا جناب کہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی پر آئین کے آرٹیکل 6 کا راستہ موجود ہے. یعنی وہ جو پھر آئین کے آرٹیکل کی 5 کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر آرٹیکل 6 کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. اور آرٹیکل 6 یہ سنگین غداری جس کے تحت کاروائی ہوئی تھی مشرف کے خلاف. تو یہ ججمنٹ ہے ان کا، یہ مستقبل میں ایسی حرکتوں کا، قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزیوں کا اور آئین توڑنے کا اور آئین سے بے وفائی کرنے کا جو راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ کاروائی شروع کی جائے. اور بھائی صاحب جو ہیں یہ باز نہیں آ رہے، مسلسل ان کا جو رویہ ہے وہ جانبدارانہ ہے صدر صاحب کا، اور عزت سے چلے جاتے تو چلے جاتے. میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہے انہوں نے جو اب یہ جو مجھے کرنی تھی نا وہ کرنی، ابھی تو استثناء ہے نا انہیں کہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی. اب ان کی کرپشن کی داستانیں بھی شروع ہو گئی ہیں، ان کے بیٹے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے ان کے صدر صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی بھارتیوں کی
भारतीय शहरी हैं, उनकी कोई अमेरिकी फ़र्म है, दांतों शांतों का कोई मामला होता है इनका, इनका बेटा भी डेंटिस्ट है ना, डॉक्टर, तो उसके साथ कोई, और उसका जो फ़ायदा उठाया था 7 अरब रुपए का। और फिर इनके जो गोशवारे वगैरह हैं, उनमें भी घपले-शपलों की बातें हैं, इनकी जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनका कोई ज़िक्र ही नहीं है कि उनकी जायदादें क्या हैं। बहरहाल सदर साहब जो हैं, ये जो इस्तिस्ना का फ़ायदा है, इस्तिस्ना था ना इन्हें, ये कितनी देर तक रहना है इन्होंने? ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 फरवरी तक, उससे पहले-पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है सदर का। 30 दिन जब पोलिंग, जब कौमी असेंबली तहलील हो चुकी हो, मौजूद ना हो, तो सदर का इलेक्शन नहीं होता, जिनके 5 साल पूरे हो गए हुए हैं। 5 साल के बाद वो बरकरार रहते हैं नए सदर के आने तक। तो वो जब इलेक्शन हो जाएँ, कौमी असेंबली के जनरल इलेक्शन, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर-अंदर सदर का इलेक्शन होना होता है। और वो 8-9 फरवरी जो है, 9 फरवरी मेरे ख्याल बनती है, 9 फरवरी तक वो इलेक्शन होना है, तो चंद दिनों के लिए इज़्ज़त से चले जाते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जनाब इनको ये एक तरह से कह लें, अब धक्के दे के ही निकाला जाएगा। और वो जो तकाज़ा होता है कि एक ओहदे का सदर साहब हैं, जा रहे हैं, कि जनाब ज़रा इज़्ज़त से, तकरीम के साथ उनको जो है अलविदा किया जाए। मेरा ख़्याल है जी अब वो मरहला जो है वो इज़्ज़त वाला, वो गुज़र गया हुआ है, यानी ये गुनाह बिलइज़्ज़त जो है उसका इर्तिकाब कर रहे हैं। फ़ायदा-फूदा कोई नहीं लभना, ना उन्हें सीटां लभनियां, जो मैंने ज़िक्र कर दिए, और ना ही ये कोई रुकावट डाल सकेंगे। जो भी हो रहा है आइन के मुताबिक हो रहा है, और ये जो कर रहे हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।